नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। हमारा आपका साथ रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। कहानियों का सिलसिला बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और कहानियाँ ऐसी हैं, बड़ी दिलचस्प हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है कि हम इन कहानियों से सबक सीखें और अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करें। तो आइए आज की देखते हैं कहानी क्या है और उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो जेल के कमरे में 2 कैदी बैठे हुए थे और उनको जो है सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। एक कैदी चुपचाप एक कोने में सर झुकाए बैठा था, जैसे ही वो मौत आने से पहले ही मर गया, और जबकि दूसरा कैदी कुछ सोच में गुम था। पहले कैदी ने सर उठाकर उससे पूछा कि और देखा, क्या सोच रहे हो? यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ, पहला कैदी जवाब देता है। दूसरा वाला कैदी जवाब देता है। पहला कैदी जोर जोर से हंसने लगा। अभी तो तुम कल फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से निकलने की तरकीब सोच रहा हूँ। मौत के डर ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अगले दिन मौत की सज़ा देने के लिए उसमें बादशाह की हुजूर पेश कर दिया गया। बादशाह ने पूछा, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उस कैदी को कहीं से पता चला कि बादशाह के पास एक नहायत खूबसूरत घोड़ा है जिससे वो बहुत प्यार करता है। कैदी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास एक बहुत ही कमाल का हुनर है जो मेरी मौत के साथ ही मर जाएगा। अगर आप मुझे 1 साल का टाइम दे दें तो मैं आपके घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह हैरान हो गया और उसने कहा कि क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? तो कैदी ने कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तो इस काम में बड़ा माहिर हूँ। बादशाह ने कहा, अगर तुमने वाकई ऐसा कर दिया तो मैं ना सिर्फ तुम्हें आज़ाद कर दूंगा बल्कि तुम्हें मैं इसका इनाम भी दूंगा। बादशाह ने फरमान जारी कर दिया और उसको 1 साल के लिए आज़ाद कर दिया और कहा कि जो ज़रूरी सामान ये मांगे, कि फिर वो टाइम गुजरता रहता है, बाहर आगे तो नहीं आया, लेकिन बात यह है कि हमने आगे से सामने से देखा कि जब हम देख रहे होते हैं मौत को बहुत करीब से, हमें ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा और यही हम तस्लीम कर देते हैं कि हम आगे इसके बाद कोई कोशिश नहीं करते। तो क्या हुआ कि जिस कैदी ने कोशिश की उसको मोहलत भी मिली, उसको बहुत सारे चांसेस भी मिले। इसी तरह जब लोग सोचते हैं का और रिस्क लेने का, अपनी ज़िंदगी को बचाने का, और हिम्मत नहीं हारते, हार नहीं मानते, हथियार नहीं डालते और कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो आज के लिए हमने भी यही सबक सीखा कि आपने कभी भी किसी भी बंद गली में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, रास्ता तलाश करना है। रास्ता देने वाली और रास्ता दिखाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपका हाथ थाम लेते हैं। और इसी बात के साथ शो का आगाज़ किया। कहानी आज की ख़त्म हुई, सबक भी हमने सीखा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खुर्शीद रहमानी भाई भी मौजूद है। मैं तो चाह रही हूँ जैकेट मुझे खोल के दिखा दें खुर्शीद भाई, डर लग रहा है। कहाँ से आई ये जैकेट? ये हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, वो न्यूयॉर्क गए थे जनरल असम्बली का इजलास कवर करने के लिए, तो वापसी में मेरे लिए लेकर आए थे। आपके लिए कोई जैकेट लाया आज तक? नाम बता दें, सहाफ़ी का जेंडर भी बता दें। मेरे लिए जैकेट जो है शायद कुछ और आने वाली थी, वो बचत हो गई। अल्लाह ने आपको बचाया। ये जो आपने आज कहानी सुनाई है, मैंने पूछा, ये बादशाह मैंने पूछा, मैंने नहीं पूछा ना, कौन था ये बादशाह? पूछना ही नहीं आपसे। नहीं, घोड़ा उड़ सकता है क्या यार? कैसी कहानियां सुना रहे हैं आप यार? कैसी क्या कर रहे हैं आप यार? इसीलिए मैंने आपसे पूछा ही नहीं था। इसीलिए कि आप जरा आप इस तगोदौ में रहेंगे कि घोड़ा उड़ेगा कैसे। नहीं देखें, इसमें बचपन जो एक शेर याद आ गया कि तूने पूछी ही नहीं आखिरी ख्वाहिश वरना सर मक्तल भी तेरे नाम के चर्चे होते हैं। तो बादशाह के नाम के चर्चे जो है आपने सर मक्तल भी करवा दिए। अब इसमें एक और पहलू बताऊं, ये बात तो आपकी सही है, चलें ठीक है, लेकिन इसमें एक और पहलू है, वो ये कि मोहब्बत जो है ना वो अंधी होती है। तो घोड़े से इतनी मोहब्बत करता है बादशाह को, उसको लगा कि ये उड़ भी सकता है। अपने महबूब मुझे कहते हैं चांद ला सकता है। वो जो कहानी हम सुनते थे उड़न खटोले वाली, हाँ, वो उसी तरह का। उस दौर की है क्या? सामरी जादूगर का घोड़ा तो नहीं था? अब बादशाह भी आज कहाँ है? अब तो जो है ना, नहीं बादशाह तब भी है, बादशाह है जी, बादशाह नहीं है। अभी वही ऑन एयर कह दूंगी तो फिर आप लोग कहेंगे कुछ भी कहती है। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज पर भी घोड़े का रंग इसमें वाज़ेह है नहीं? सफेद घोड़ा था, आपने विजुअल्स नहीं देखे? कहानी के साथ जो है ना तस्वीरें भी थी, वीडियो भी थी। सफेद घोड़ा था, उड़ने भी वाला था। बादशाह की भी कोई आखिरी ख्वाहिश पूछ लेता। बादशाह की आखिरी ख्वाहिशें ऐसी कि हज़ारों ख्वाहिशों पर दम निकले ना। अच्छा जी, खबर क्या है? 2 जून से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सिंध और पंजाब में अब आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। पहले तो स्पेल कहा गया था 3 से 4 दिन शदीद गर्मी का स्पेल होगा, जो कि अभी तक जारी है और अभी भी हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हवा का तनासुब बहुत कम है दिन के औकात में ख़ास तौर पर।
اب جو آنے والے دن ہیں 2 جون سے کہا گیا ہے کہ کراچی سمیت ویدر چینج ہو جائے گا، اور کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی، آج بھی اس کا تذکرہ کروں گی کہ جو مونسون کا اسپیل ہے یہ بھی کہا گیا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ وہ بھی اس دفعہ لمبا ہوگا اور جو ہے وہ خطرناک ہوگا، یعنی زیادہ دنوں تک اور تیز بارشیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کمی کر دی ہے، لیکن عوام کے لیے خبر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پیٹرول 15 روپے 40 پیسے جو ہے وہ تجویز دی گئی تھی کہ کم کیا جائے گا، لیکن جو کمی کی گئی ہے وہ صرف 4 روپے 74 پیسے کم کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے فی لیٹر 268 روپے 19 پیسے پہ جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی کراچی کی بدلتی ہوئی دیواروں کو صاف رکھیں، میئر کراچی نے عوام سے اپیل کر دی ہے اور ٹویٹر پر انہوں نے پیغام بھی دیا ہے کہ خدارہ شہر کو صاف رکھیں اور صاف دکھانے میں ہماری مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ والز کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ آرٹ ورک وغیرہ کیا گیا ہے، کہاں دیواروں پہ بنایا گیا ہے یہ بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچ کالونی کے اوپر جو فلائی اوور سے پہلے دیوار بنی اس کو رنگ و روغن کیا گیا تھا۔ کلفٹن پہ جب ہم جاتے ہیں بورڈ بیسن کی طرف، ان دیواروں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پینٹنگز کی گئی تھی پرائیویٹ NGOs کی طرف سے بھی، اور یہ جو طلبہ ہیں جو کہ انڈس ویلی وغیرہ میں اور یہ جو آرٹس پڑھ رہے ہیں مختلف انسٹیٹیوٹس میں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ واقعی تھوڑے دنوں کے بعد جب وہاں سے گزر ہوتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی دیواروں کا برا حال ہے، اور بیفور اور آفٹر بھی دکھایا ہے، وہ بھی بڑی ایک اچھی چیز ہے، وہ شائن چیز نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ میئر کراچی نے لیاری ندی گلشن اقبال کے اطراف اربن فارسٹ بنانے کا افتتاح کر دیا ہے، اور مختلف UCs کے چیئرمین، سٹی کونسل میں خواتین ممبران اور مختلف سیاسی جماعتوں سے جو تعلق رکھنے والے UC چیئرمین انہوں نے پودے بھی لگائے۔ ملیر ندی کے بائیں کنارے پر بھی 3000 پودے لگائے جا رہے ہیں، اور اربن فارسٹ سے کراچی کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی۔ ابھی ہم گزشتہ دنوں دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس بات کا چرچا ہے کہ آپ اس چیز کو نہ کہیں کہ گرمی گرمی گرمی، اگر گرمی کا توڑ چاہتے ہیں، گلوبل وارمنگ کا دور ہے، انوائرمنٹل چینجز کا دور ہے، تو درخت لگائیں۔ ہر شہری سے گزارش کی جا رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اربن فارسٹنگ کا آئیڈیا آیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، شہریوں کا بھی اس میں کیا رول ہونا چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کراچی میں پہلی مرتبہ جھونپڑیوں کی بھی رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ کس جھونپڑی میں کون رہ رہا ہے، کون رشتہ دار ہے، کون کہاں سے آیا ہے، سب کچھ بتانا ہوگا، ڈیٹا آن ریکارڈ لیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی اقدامات ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ حکومت سندھ افسران کے لیے نئی اور مہنگی گاڑیاں خریدے گی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اجلاس ہوا تھا کابینہ میں، جو ہے اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ صوبے میں جو لوگ نئے کابینہ آئی ہیں ان کے لیے گاڑیاں خریداری کرنی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بس بل پاس ہونا تھا، وہ ہو بھی گیا۔ صوبے کے خراب معاشی حالات، غربت اور بے روزگاری کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں افسران کے لیے نئی اور مہنگی گاڑیاں خریدنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور آئندہ بجٹ سے پہلے یعنی رواں مالی سال کے فنڈ سے یہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ اتنا فنڈ موجود تھا کہ جناب گاڑیاں اتنی بڑی بڑی اور مہنگی مہنگی آ سکتی تھی۔ دوسری طرف شرجیل انعام میمن نے نارکوٹکس کنٹرول افسران کو صوبے بھر سے منشیات کا خاتمہ کرنے کا ہدایت جاری کی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی سندھ حکومت ہو، شرجیل انعام میمن صاحب ہوں، دیگر جو ہے نا وہ لوگ ہوں، کافی زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں سیریس منشیات کو لے کر۔ سندھ میں جو ہے اس کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے مختلف طرح پر مختلف سطح پر اقدامات ہو رہے ہیں، اجلاس میں بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا ہمیں آؤٹ کم نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے تجزیہ لیں گے ہمارے نمائندگان سے۔ اس کے علاوہ جی کہ الیکٹرک کے خلاف جو ہے تاجر بھی سڑکوں پر نکل آئے، عوام تو احتجاج کر ہی رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ جو تاجر برادری ہے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ خاصی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بارہا خبریں چل رہی ہیں، لیکن ان دی اینڈ وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئے۔ ٹمبا مارکیٹ میں بھی بل بھرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کئی گھنٹوں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے ہمارے اوپر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ شرجیل گوپلانی صاحب جو کہ وہاں کے چیئرمین، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا کتنی ہوئی ہے؟ 4 روپے 71 پیسے ابھی تو بتایا۔ اعلان کتنا ہوا تھا؟ آپ خوش ہیں، بس اپنی چائے میں لگا رہے اعلان ہیں، مجھے بھی کوئی کافی پلوا دے۔ 15 روپے 40 پیسے کا اعلان ہوا، 4 روپے 70 پیسے آپ نے کمی کر دی۔ سوچ رہی ہوں یہ جو زنبیل ہے نا، 1 منٹ، اس میں نا بہت سارے لالی پاپ رکھ لوں۔ منگاؤ یار آج لالی پاپ۔ یعنی کچھ کہا کچھ جاتا ہے، بالکل عملی طور پر کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیڈ گورننس کی ایک بڑی مثال سامنے آئی ہے کل، کہ جناب آپ نے کہا 15 روپے 40 پیسے آپ اضافہ وہ کمی کر رہے ہیں، اور ایک ایسا زبردست لالی پاپ کے بس، اور جب لوگ جو ہے رات ارلی 12 کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں وہ پیٹرول ڈلوانے کے، یار قیمت میں کمی ہو گئی چلو، یا گزرتے ہوئے ہی چلو ڈلوا لیتے، تو پتہ چلا کہ نہیں جناب کمی تو صرف 4 روپے
समथिंग की हुई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक कौम के साथ एक मजाक है। और आलमी मंडी में जो इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में आवाम तक पहुँचना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुँच रहा है। उसके साथ मजाक दर मजाक हो रहा है। और देखें, जब भी ये कीमतें कम होती हैं ना, चलें मैं तो इस पर भी खुश हूँ कि जनाब आपने तकरीबन 5 रुपये कम कर दिया, लेकिन क्या आवाम तक कभी भी किसी चीज़ की कीमत में कमी का असर पहुँचता है? मेरा सिर्फ सवाल ये होता है कि आप उसमें नाकाम हमेशा नज़र आते हैं। कोई भी कीमत यहाँ बढ़ जाए, सिर्फ पेट्रोल की कीमत की अगर हम बात कर लें तो वो जब कीमत बढ़ती है उसका इम्पैक्ट दीगर तमाम चीज़ों पे आता है, ख़ास तौर पे शय खुर्द व नोश पे आता है और दीगर चीज़ें भी हैं उसमें। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि जनाब फला चीज़ की कीमत बढ़ी थी, उसके बाद किसी वजह से जब गवर्नमेंट ने उसकी कीमत नीचे करने की बात की या पेट्रोल की कीमत नीचे करने की बात की तो कभी किराए कम हो गए, कभी अशया खुर्द व नोश की कीमतों में कमी वाक़ हो गई? ऐसा नहीं होता। इसमें जो है मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया है उसका बहुत अहम रोल होता है। ख़ास तौर पे कमिश्नरेट सिस्टम है हमारे यहाँ। कमिश्नरेट सिस्टम के तहत जो है वो हमारे पास माशाल्लाह से कराची इतना बड़ा है, इसमें 60 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, यानी 7 अजला जो हैं का ये शहर है। इन 7 अजला में किसी एक ज़िले में भी आप चले जाएँ, आपको कल का इम्पैक्ट आज कहीं नज़र नहीं आएगा। और आज तो क्या, कल तो क्या, परसों भी और एक हफ्ते बाद भी आपको इम्पैक्ट नजर नहीं तो अब बात ये है कि फ़हीम भाई बहुत दफ़ा हम भी ये बातें कर रहे हैं, अभी 2 दफ़ा हमने देखा है कि 15 दिनों की कीमतों में कमी हुई थी, अभी दूसरा स्पेल आया, तो एक चलें ठीक है खातिर खा कमी हमें नज़र आ रही है, वैसे तो और भी कमी आ सकती है आलमी मंडी के मुताबिक, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा करवाया जाए, अवाम क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं कि भाई खुदारा ये जाग जाएँ और वाकई जिन कीमतों में या किरायों में इजाफा हुआ है वो रिवर्ट नहीं हुआ? तो कैसे हो सकता है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से हम बात करते हैं। खुर्शीद भाई, व्हाट इज़ योर से? बात वही है कि कैसे कम हो गया भी तो इम्पैक्ट कैसे आएगा आवाम तक? देखें, वो एक बड़ा मशहूर शेर है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं ये धोखा बाजीगर खुला। जिस तरह फ़हीम साहब ने बात की कि कहा कुछ और दिखाया कुछ, तो ये हमेशा से इनका वतीरा रहा है कि आवाम को उनके रिलीफ की बात तो करते हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दे पाते। इंटरनेशनल मार्केट में अगर फ्यूल प्राइसेस कम होते हैं तो हमारे यहाँ नहीं होते, और हमारे यहाँ हो जाते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट फिर हमारी जो निचली सतह पर है, ट्रांसपोर्ट पे, अशिया खुरोनोश की कीमतों पे, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो निचला सिस्टम है, जो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया था फ़हीम साहब ने, जो कमिश्नरी निज़ाम हमारा है मुख्तलिफ़ शहरों में, जैसे कराची में भी है, उनके माते जो टीमें हैं वो सर्कुलेट जब करती हैं कराची की मुख्तलिफ़ मार्केटों में, तो वो मेरे ख्याल से उनकी कुछ साजबाज है मार्केट कमेटियों से और ठेले वालों से, और उस रेट लिस्ट पे मुझे कहीं भी मार्केट में ना सब्ज़ी मिलती हुई नज़र आती है, ना गोश्त मिलता हुआ नज़र आता है, और ना ही वहाँ पर हमें दीगर जो दालें हैं ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो इस निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है कि हमारा जो लोकल सिस्टम निज़ाम है, कमिश्नरी निज़ाम है, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो हमारी होती हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारा होता है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, उसमें कोई शफाफियत नहीं होगी, तो ये रेट और ये जो कीमतें हैं ये हमें वही बढ़ती हुई चीज़ों में मिलेंगी इंटरनेशनल मार्केट में, खा वो कितनी सस्ती क्यों ना हो जाए। जब तक हमारे निचली सतह पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मजबूत नहीं होगा, शफाफ नहीं होगा, जब तक हम इसी का खमियाजा भुगतते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ भी। मेयर कराची ने लियारी नदी गुलशन इकबाल की तरफ अर्बन फॉरेस्ट बनाने का इफ्तिताह कर दिया है। काफ़ी सारे, जैसे मैंने नाम भी बताया, यूसी काउंसलर्स, चेयरमैन वगैरह भी शामिल थे। दरख्त लगाए जाएंगे, मलिर नदी के किनारे पे भी जो है ना वो 3000 पौधे लगाए जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप फ़हीम भाई इस फैसले को? मैं उस वक्त देखूंगा जब जाके वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट बन चुका होगा, अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। देखें, फॉरेस्ट बनाने की बात जो है वो उस वक्त शुरू हुई थी कराची में जब आपने ग्रीन बस का प्रोजेक्ट आज से कोई 10-12 साल पहले या शायद इससे भी ज़्यादा अरसा पहले जो आपने शुरू किया था, और उसका जो रूट था जिसके ऊपर आप बनाने जा रहे थे, उसके ऊपर मौजूद जितने दरख्त थे वो सब आपने काट दिए थे। उसके बाद जो है आपने रेड लाइन शुरू की, ऑरेंज लाइन शुरू की, आपने वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया। शहर में और जो आपने फ्लाई ओवर्स बनाना शुरू किए उनके वक्त भी आपने यही किया। तो फिर जो है वो एक शहर का टेम्परेचर जो है वो बुलंद हो गया था। अब मैं आपको चंद दिन पहले की खबर बता दूं कि, और या एक मैं उस वक्त जिस वक्त चौंका था उसके लिए, कि जिस दिन जो है कराची में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा था, कोई 40-43 तक हम पहुँचे हुए थे,
اس دن جب شام میں میں نے جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی ایک رپورٹ ریڈ کی تو مجھے پتہ چلا کہ کراچی میں سب سے زیادہ گرمی جو ہے وہ گلستان جوہر میں پڑی ہے. جی آپ نے ذکر کیا تھا, شاید میں نے ذکر کیا, اور سب سے کم گرمی جو ہے وہ بن قاسم میں پڑی تھی. بن قاسم میں آج بھی گرینری موجود ہے اور گلستان جوہر میں کنکریٹ کا جنگل ہے. تو آپ نے چونکہ درخت کاٹ دیے, تو فارسٹ بنانے کی جب بات ہوئی ان سب باتوں کے بعد تو یہ ہوا کہ جناب مزار قائد کے سامنے والا جو ایریا ہے وہاں پہ جو ہے آپ شہر کا پہلا جنگل جو ہے وہ بنائیں گے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آج وہاں کیا حال ہے, کتنے درخت آپ نے لگائے ہیں اور کیا سچویشن ہے. وہاں تو عمارتوں کا جنگل اور ٹھیلوں کا جنگل ہے. بالکل, لیکن ہم مزار قائد کے بالکل سامنے جو وہ جگہ ہے جہاں ان کا مزار قائد کا مینجمنٹ بورڈ کا دفتر بھی ہے, اس کے ساتھ والی جو جگہ تھی وہاں کے لیے یہ بات ہوئی. بنا ہوا ہے وہ. جی, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ ایسا خاص وہ نہیں ہوا. لگے ہیں کچھ درخت, لیکن جس طرح کی بات ہوئی تو جو اس شہر کی ضرورت ہے وہ جو ہے آپ نے پوری نہیں کی. لیاری ندی کے اطراف میں آپ کر لیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی شاندار منصوبہ ہے. اگر آپ لیاری ایکسپریس وے کے لیاری ایکسپریس وے لیاری ندی کے ارد گرد لگا دیں, ملیر ندی کے ارد گرد لگا دیں, آپ یہ بہت اچھے منصوبے ہیں. لیکن وہ قابل اجمیری صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ تم نہ سمجھو مگر حقیقت ہے, کرپشن اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ہو یہی رہا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. ہمیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کرپشن نظر آتی ہے اور باتیں جو ہیں وہ پھر صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں. کیا حال ہے منصوبہ. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لے گا خورشید بھائی, کہا گیا ہے کہ شاہراہوں کے اطراف بھی جو ہے وہ شجرکاری کا آغاز کیا جائے گا. ہم نے دیکھا بھی ہے ماضی میں کہ کافی بار میں پودے لگے بھی ہیں اور وہ آج تک ہیں بھی. اب وہ بھی کنٹروورشل ہو گیا کہ یہ پودا لگنا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کے وقت میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ لگنا تھا اور وہ نہیں لگنا تھا. بہرحال لیکن ایک اور چیز یہ کہ جی پارکس کو بھی سہولیات میں بہتر بنانے کی بات ہو رہی ہے اور پبلک پارکس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اثر نو تعمیر بھی کیا جائے گا جو خراب ہو گئے ٹوٹے پھوٹے. دیکھیں رمشا, اس میں جب مصطفیٰ کمال میں سٹی ناظم تھے کراچی کے, اس وقت میں شہر میں کارپلیکس کی جو ہے وہ درخت لگائے گئے اور ان درختوں سے ہوا یہ کہ جو شہر کا آکسیجن ہے وہ ابزارو ہونا شروع ہو گیا. اور ویسے بھی کلائمیٹ چینج تو پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. گھٹن کا جو ماحول ہے شہر کے اندر, تو بہت ساری چیزوں پہ شہر گھٹن کی فضا کے اندر اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے. وہ اور اس درخت سے ہوا ہے کہ جو آکسیجن فلو ہونی تھی وہ آکسیجن ابزارو ہو گئی اور جو نیم کے درخت لگانے تھے وہ نہیں لگائے گئے. اور اسی طرح انہی ایام کے اندر ہر سال اعلان ہوتا ہے کہ شجرکاری مہم شروع کی جائے گی, درخت لگائے جائیں گے اور سمندر میں مینگرووز کے لگائے جائیں گے. لیکن بات یہ اس کا فالو اپ نہیں ہوتا. لیاری ندی کے یہ جو لیاری ایکسپریس وے ہے یہاں پر آج سے 2 سال قبل بھی بلاول بھٹو زرداری نے اس کا افتتاح کیا تھا. 4 لاکھ درخت لگائیں گے, 5 لاکھ درخت لگائیں گے, لیکن اس درخت لگانے کے بعد اس کا فالو اپ نہیں ہوتا. اور آبیاری پودوں کی نہیں ہوتی, آبیاری ان کی اپنی کرپشنز کی ہوتی ہے کہ جو اس میں خرد برد ہوتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کیٹی بندر پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کارپس کے درخت اس پہ لگائیں گے, مینگرووز کے درخت لگائیں گے سمندر میں. تو اسی طرح ان کی آبیاری پودوں کی نہیں ہو پا رہی, آبیاری ان کی اپنی جیبوں کی ہوتی ہے, ان کی جیبیں پھل پھول رہی ہیں, ان کے اپنے بینکس اکاؤنٹ پنپ رہے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ اس چیز کو ختم کی یہ جو نظام ہے اس نظام کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا, اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تو کس طرح سے آپ اور ہم کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے. چلیں یہ بھی دیکھ لیں گے نا, بہت دور نہیں ہے, درخت لگتے ہوئے نظر آ جائیں گے نا. 3000 پودے کتنے دنوں میں لگانے میں, کوئی اتنا بڑا منصوبہ نہیں ہے کہ اس کو لگانے میں بہت آپ کو سالوں چاہیے. کچھ ماہ میں کچھ دنوں میں چیز نظر آ جائے گی. اور ساتھ ساتھ فہیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہیے گا, لیکن اس حوالے سے بھی ضرور بتائیں کہ شہری اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم خاص میں نے بات کی کہ ہیٹ ویو کا ہم نے دیکھا, موسم تبدیلیاں سب کچھ ہے, لیکن واقعی بات ضروری کہ اس وقت ہمارا شہر مانگ رہا ہے کہ اس کو گرین کیا جائے. تو شہریوں کا بھی کچھ رول ہونا چاہیے نا. بالکل, شہریوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے میں آپ کے علم میں لے آؤں سب کے یہ اچھے ہیں, مجھے تو خیر کباب جی کا بھی اچھا لگتا ہے, آپ کھلا دیں گے تو اچھی بات ہے. لیکن میں نے سنا آپ بناتی گھر کا بھی بہت اچھا ہے, تو ضرور جو ہے میں نے سب کو دعوت, اگر گھر کا کھانا کھانا ہے تو دعوت عام دی ہے کہ گھر پہ آئیں گے, لیکن گھر پہ آنے کی ہمت بھی آپ نہیں کر رہا. موسم بھی عام کا ہی ہے, تو بحریہ ٹاؤن پہلے بعد ہی گھر آنے کی ہمت تو کریں. بالکل آئیں گے, میں کھانا بنانے کی ہمت کروں گی, آپ لوگ گھر بحریہ ٹاؤن میں پھر گرینری ہے الحمدللہ, وہاں تو آپ نے بڑے سارے درخت لگے ہیں, اور وہاں پہ اس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ شہر کی بنسبت جو ہے وہ کم ہے. کراچی میں پچھلے دنوں جو ہم بات آپ کی خبر میں ہی تھی نا کہ جناب کراچی میں شاہراہوں کے گرد بھی جو ہے وہ پودے لگائے جائیں گے, درخت لگائے جائیں گے. شہر میں پچھلے دنوں جو ہے گلستان جوہر, جس کی ہم کچھ دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ وہاں سب سے زیادہ درجہ حرارت رہا, وہاں پہ آپ نے شاہراہوں کے گرد لگے ہوئے درخت جو ہے وہ کاٹ دیے, اور بڑے درخت کاٹ دیے آپ نے. تو ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ بھئی یہ کون کٹوا رہا ہے.
تو ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر اسٹوری کی تو پتہ چلا کہ جناب KDA کی زمین ہے، لیکن KDA کہتی ہے ہم نے نہیں کاٹے، KMC کہتی ہے ہم نے نہیں کاٹے، ٹاؤن انتظامیہ نے شروع میں کہہ دیا ہم نے نہیں کاٹے۔ ہم نے پولیس سے پوچھا تو پولیس کے پاس ایک لیٹر نکلا جس کے اوپر جو ہے ٹاؤن کی جانب سے پرمیشن دی گئی تھی درخت کاٹنے کی۔ ہم نے اور انویسٹیگیٹ کیا کہ بھئی کیسے کاٹ سکتے ہیں آپ درخت، اتنے بڑے بڑے درخت آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، جس پہ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، پتہ یہ چلا کہ جناب CM ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایک DSP صاحب کی جانب سے ایک لیٹر موصول ہوا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ شہر گلستان جوہر میں جھاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو جھاڑیاں جو ہے کاٹ دی جائیں، اور جھاڑیوں کے نام پہ شاہراہوں پہ لگے بڑے بڑے درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے۔ ہم پوچھتے رہ گئے کہ اس کی لکڑی کہاں گئی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ راتوں رات وہ کٹ بھی گئے تھے، لکڑی بھی غائب ہو گئی تھی۔ اتنا جنا تیزی سے کام اس شہر میں کب ہوتا ہے، اب تو پول بھی اترنا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں جو ہے وہ سچل کا جو ایریا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اسٹریٹ پول لگے ہوئے تھے اسٹریٹس کے اوپر، پہلے ان پہ سے اسٹریٹ لائٹس اتار لی گئی، اور اب یہ کہا گیا کہ جناب وہ پولز اتارے جا رہے تھے۔ شہری نے ویڈیو بنا کے وائرل کی، تو اس میں کہا یہ گیا کہ جناب یہ ہم نے جو ہے وہ کلر کرنے کے لیے اتارے ہیں۔ پہلی بار میں نے سنا ہے کہ الیکٹرک پول جو ہیں وہ کلر کرنے کے لیے اتارے گئے، اتار لیے گئے۔ یہ سب کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے۔ صحیح، تو یعنی بیوقوف بنانے والے۔ اچھا شہری کیا کر سکتے ہیں خورشید بھائی، ویری کوئکلی پھر آگے خبر شہری تو اپنی مدد آپ کی طرف بہت کچھ کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اپنے گھر کے باہر وہ پودے لگا سکتے ہیں، نیم کا درخت لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح محلے میں جہاں کہیں پارکس ہیں تو اس کو اپنی مدد آپ کے تحت صاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اپنی مدد من حیث القوم ہمیں کرنا چاہیے۔ حکومت کا انتظار کریں گے کہ حکومت تو بہت بعد میں چیزیں کرتی نظر آئے گی، تو ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت محلے میں پڑوس میں مل جل کے ایک محلے کو صاف رکھنا چاہیے، اور یہ درخت جو ہے وہ لگا کر ایک ماحول کو مجھے ہمیشہ سے کام کیا نا، آپ نے تو اس کے اوپر کام کیا۔ دیکھیں یہ درخت لگا میں نے دیا، تو اپنے سائڈ پہ ہی ماشاءاللہ اتنے سارے درخت رکھ لیے، آجو باجو پیچھے آگے سب جگہ رکھ لیے، یہ دیکھ رہے ہیں وہ رکھا ہوا تھا، اب اس کی جگہ درخت لگایا ہے آپ نے، انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا، انشاءاللہ اوپر تک نکل جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ اچھا لیکن مجھے ایک تجویز ضرور نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی تو ضرورت ہے۔ ہم گلی محلوں میں تو درخت لگا ہی لیتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے گرین بیلٹس ہیں جو کہ غیر آباد ہیں، جیسے ہم کورنگی انڈسٹریل ایریا سے جب ہمارا سفر ہوتا ہے اور ہم یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی کمپنیز موجود ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں، لوکل کمپنیز بھی ہیں۔ تھوڑا سا بجٹ اگر الاٹ کر لیں اور مل جل کر ان گرین بیلٹس کو آباد کر دیں، وہاں پر درخت لگا دیں، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اچھے درخت لگا دیے جائیں گے تو وہ سڑک بھی خوبصورت ہو جائے گی، گرین بھی ہو جائے گی، اور انڈسٹریل ایریا کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سو ایز اپلائز ود دا سائٹ ایریا اور دیگر اداروں میں علاقوں میں بھی جو ہے نا ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ مل کر تھوڑا سا شہریوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بہت بڑا منصوبہ نہیں ہے جس میں لاکھوں روپے لگ جائیں گے، لیکن چھوٹا چھوٹا بھی کنٹریبیوشن ہوگا تو وہ کچھ سالوں کے بعد ایک بڑا کنٹریبیوشن بن کے شہر کی خوبصورتی میں اور شہر کے انوائرمنٹ کو تبدیل کرنے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ تو جناب خبر ہمارے پاس یہ بھی ہے، کراچی میں پہلی مرتبہ جھونپڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز ہوگا۔ خبر کیا ہے فہیم بھائی؟ اچھی سٹوری ہے۔ اصل میں جو ہمارا سپر ہائی وے ہے اس کے اطراف میں جو جھوپڑ پٹی قائم ہے، اور خاص طور پہ جمالی پل اور اس کے اطراف میں جو ڈکیتی کی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوا کرتی تھیں، ان کا گراف بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا، خاص طور پہ ضلع ایسٹ میں۔ تو اس کی بنیاد پر جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنی یہ جھونپڑیاں قائم ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ کیا جائے۔ صحیح، یہ ایک میرے نزدیک ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اب یہ زمینی حقائق اس کے لیے کتنے جو ہیں وہ سودمند یا اس کے لیے اسے وہ کر سکیں گے لنک کہ آپ ہر جھونپڑی میں رہنے والے شخص کو جو ہے وہ اس کو ایک ٹیگ، جھونپڑی کو ٹیگ کریں گے، ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے، اس ڈیٹا کے مطابق جو ہے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کون سی جھونپڑی میں کون رہ رہا ہے، کب سے رہ رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اس سے متعلق جو دیگر انفارمیشن ہے کہ اس میں اس کے ساتھ اور کون لوگ ہیں، رشتہ دار کون ہیں، کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی واردات ہوتی تھی اور اگر پولیس موقع پر پہنچ بھی جاتی تھی تو جو ملزمان ہوتے تھے وہ انہی جھونپڑیوں کی طرف جو ہے وہ فرار ہوتے ہوئے نظر آتے تھے زیادہ تر۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کم از کم اسٹریٹ کرائم اور چند جو دیگر وارداتیں جو ہائی وے پہ روبری کی ہو رہی تھیں ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ جو ہائی وے کے گرد جو جھونپڑیاں ہیں ان کو ایک دفعہ گن لیا جائے اور ان کو گن کے جو ہے ان کو رجسٹرڈ کر لیا جائے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے جو اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے اگر سنجیدگی سے کام کیا جائے۔ آپ کے پاس تمام جھونپڑیاں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی روڈ کے سامنے بھی جو ہے نا وہ کافی ساری جھونپڑیاں قائم ہیں، یہ ہمارا ٹین ہٹی کا برج اس کے نیچے، تو یہ سب جگہ پر ہوگا فہیم بھائی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور ان کا پہلا وہ فوکس جو انہوں نے یہاں سے لیا ہے کیونکہ جمالی پل اور اس کے اطراف میں وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ صحیح۔
اس میں یہ ہوا تھا کہ جب 2009 اور 10 میں جب BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب شروع ہوا تھا تو اس دوران بھی یہ پرفارما لے کر آیا گیا تھا کہ بھئی یہ جو جھونپڑی میں لوگ رہتے خانہ بدوش ہوتے ہیں ان کی بھی رجسٹریشن ہوگی. تو اس دوران بھی ان کی رجسٹریشن کی گئی تھی لیکن فوکس نہیں کیا گیا تھا. اب جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھتی گئیں تو اب جو ہے دوبارہ سے اس کو ریشفل کیا ہے اور اس کو دوبارہ ریویو کیا ہے اس پالیسی کو. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک تو ان کے فیکٹس اینڈ فگر دوبارہ سامنے آ جائیں گے, اور جس طرح فہیم صدیقی صاحب نے بات کی کہ وہ کون کہاں سے آیا, کس جگہ سے آیا, کیونکہ اس شہر میں تو دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ کے خانہ بدوش آباد ہوتے ہیں, اور پھر جو بھیک مانگنے والے وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پر آتی ہے. تو اس وقت بھی فوکس کیا گیا تھا لیکن وہ بیچ میں اس کا تسلسل جو ہے وہ کم ہو گیا تھا. اب دوبارہ سے اس پالیسی کو لے کر آیا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جس سے ہمارے پاس ایک ڈیٹا آ جائے گا, معلومات مل جائے گی ہمیں کون کس جگہ سے آیا اور کہاں رہ رہا ہے وہ. تو یہ پورے شہر میں بہت ساری جگہ پر خانہ بدوش آباد ہیں, پل کے نیچے ہیں, 3 اٹی برج پر ہے, اس طرح ملیل کے اندر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور خوش آئے نہیں ہے. صحیح. آگے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں, اور ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ حکومت افسران کے لیے نئی اور مہنگی گاڑیاں جو ہے وہ خریدی جائیں گی, اور پچھلے بجٹ میں سے اتنا پیسہ نکلا کہ ان سے گاڑیاں آ جائیں گی. تو ایک طرف بجٹ کے رونے, پروجیکٹس میں طوالت, یہ سب چل رہا ہے, دوسری طرف گاڑیاں آ رہی ہیں. فہیم بھائی دیکھیں یہ غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. اور نئی گاڑیاں کیوں آنی, پچھلی والی گاڑیوں کو جو ہے وہ کیوں نئی کابینہ میں ٹرانسفر نہیں کرتے؟ کہا یہ گیا ہے کہ جو پرانی گاڑیاں ہیں جو پہلے خریدی گئی تھیں وہ اتنی پرانی ہو گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے سرکاری امور انجام دینے میں مشکل پیش آنے لگی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی. اب یہ نئی آزاد نوریوں کو آج آپ پیچھے لگا دیں کہ جو گاڑیاں تھیں ذرا خبر نکلوا لیں فہیم بھائی کہ یہ گاڑیاں کب خریدی گئی تھیں, کس حال میں ہیں, کتنے جو ہے نا وہ اربوں روپے کی یہ گاڑیاں آئی تھیں, ذرا نکلوائیں. بالکل یہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کام ہم کر بھی رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ گاڑیاں خریدی کس کے لیے جا رہی ہیں. یہ خریدی جا رہی ہیں انگریز کے دور میں جو ہم نے کمشنریٹ سسٹم دیکھا تھا وہ آج تک انگریز کا وہ غلامانہ نظام جو ہے ہمارے اوپر قائم ہے. ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, مختار کار, ان کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. جو شہری علاقے ہیں, جو شہری تحصیلیں ہیں, سب ڈویژنز ہیں, وہاں کے لیے جو ہے وہ 1300 cc کی ٹویوٹا یارس خریدی جائیں گی جن کی ابھی قیمت جو ہے بڑھی ہے. پچھلے دنوں ہم نے میرے خیال ہے 4-5 دن پہلے ہم نے خبر دی ہے کہ اس کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف جو دیہی علاقوں میں جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, مختار کار ہیں, ماشاءاللہ سے ان کے لیے جو ڈبل کیبن گاڑیاں جو ہیں وہ 4x4 جو ہے وہ خریدی جائیں گی. بہت پیسہ ہے ہمارے پاس, ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی غریب ملک ہیں, بہت پیسہ ہے ہمارے پاس. لوگ خواتین ہماری جو ہیں وہ زچگی کے عمل کے دوران مر جائیں, نو ایشو, بہت پیسہ ہے ہمارے پاس. تعلیم کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اسکول بند پڑے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس گاڑیاں خریدنے کے لیے بہت پیسہ ہے. تو طالبات جو ہے وہ دریوں پہ بیٹھ کے, فرش پہ بیٹھ کے ایگزامز دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گاڑیاں خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ بہت موجود ہے. اور پیسہ بھی اس طرح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے فنڈز میں مختص کیا گیا تھا, اب ہم خریدنے جا رہے ہیں, کابینہ نے منظوری دے دی ہے. تو سلام پیش کرتے ہیں بھائی ہم آپ کو کہ یار آپ کے سرکاری کاموں میں مداخلت ہو رہی, وہ پریشانی ہو رہی تھی آپ کو, تو آپ کو نئی گاڑیاں ملنی چاہیے, ڈیفینیٹلی ملنی چاہیے, کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے ملک سے اور خاص طور پہ صوبہ سندھ سے ہم غربت مٹا دیں گے انشاءاللہ ان گاڑیوں کے ملنے کے بعد. یہ ہمارے ڈپٹی کمشنر, مہنگائی جو ہے انشاءاللہ وہ العزیز جو ہے وہ 0 پر آ جائے گی. جو کمشنریٹ سسٹم کا ہمارا کام ہے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ امتحانی مراکز میں نقل نہیں ہوا کرے گی. انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے جو چیزیں ہیں جن کی جو قیمت مقرر کی جائے گی وہ اسی کے اوپر بکا کریں گی, کہیں کوئی جو ہے ناجائز تجاوزات نہیں ہوں گی. انشاءاللہ دیکھیے گا ان گاڑیوں کے ذریعے جو ہے ہمیں کہیں پہ بھی قبضے ہوتے ہوئے اب نظر نہیں آئیں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس فیصلے سے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم بہت تیزی سے ترقی کریں گے ان گاڑیوں کے ملنے کے بعد. ایک طرف اتنی مشکل صورتحال ہے کہ عوام جو ہے نا وہ کس قدر ترس رہے ہیں ہر چیز کے لیے, تمام تر بیسک یوٹیلیٹیز کے لیے, اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان عیاشیوں میں مصروف ہیں. میں تو منتظر ہوں کہ خبر آ جائے کہ گاڑیاں جو ابھی زیر استعمال تھی کابینہ کے, وہ کب خریدی گئی تھی, کتنا پیسہ اس پہ لگا تھا, اور اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ گاڑیاں نہیں چل سکتی ہیں, زیر استعمال نہیں آ سکتی. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے یہاں ذرا سا بھی پین نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں رمشا کہ اس وقت بھی جو ہمارے وزراء اور بیوروکریسی کے لوگ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں وہ پرانی گاڑیاں نہیں ہیں, بالکل صاف شفاف گاڑیاں ہیں, 0 میٹر گاڑیاں وہ یوز کرتے ہیں, ویئرڈ لینڈ کروزرز یوز کرتے ہیں,
اور وہ گاڑیاں پرانی کب ہو گئی, وہ تو خریدی ابھی گئی ہیں, چند سال پہلے خریدی گئی ہیں, اور اس وقت بھی جو کابینہ کے جو وزراء ہیں ان سب کے پاس بہترین قسم کی گاڑیاں ہیں. کیا ان کے لیے اب جو ہے رائل رویس منگائی گاڑی؟ کابینہ اس بات کی منظوری کیوں نہیں دیتی کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا, ہم استعفیٰ دے دیں گے؟ کابینہ اس بات پہ کیوں نہیں منظوری دیتی کہ اس شہر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا؟ کابینہ اس بات کی منظوری کیوں نہیں دیتی کہ پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا؟ کابینہ اس چیز کی منظوری کیوں نہیں دیتی کہ پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ نوجوان بے روزگار ہیں ان کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی؟ کابینہ اس بات کی منظوری کیوں نہیں دیتی اگر کراچی میں اور پورے سندھ میں کرائم ریٹ کم نہیں ہوگا تو ہم استعفیٰ دے دیں گے؟ اس بات کی منظوری تو وہ لوگ نہیں دیتے. ماضی میں بھی جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ جو آئی جی تھے کمال, اس پہ کہ آئی جی استعفیٰ دے. اس وقت بھی کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا. کیوں مستعفی ہونے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ آئی جی مستعفی ہو جائے؟ یہ سب تو تب ہوگا نا جب وہی والی بات ہے کہ پین ہوگا, آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم اگر اس کرسی پہ آئے ہیں, سندھ اسمبلی تک پہنچے ہیں, کابینہ کا حصہ بنے ہیں, تو ہمارا رول کیا ہے, ہمیں کیا ادا کرنا ہے. ہم صرف برات لینے کے لیے آتے ہیں, اپنی عیاشیاں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر ایسا ہوتا تو 30 سالوں میں, صرف ہم پاکستان کو تو چھوڑیں, 30 سالوں میں ہمارا صوبہ کہیں کا کہیں ہوتا اور اس کے مسائل کچھ حد تک تو حل ہو ہی سکتے تھے, لیکن نہیں ہوئے. بہرحال انتہائی ایک آئی جی تبدیل کرنے کے لیے رحم شاہ صاحب 10 پریس کانفرنس ہوئی ہے ماضی میں, ایک آئی جی تبدیل کرنے کے لیے. اس کے لیے امینڈمنٹس لے کر آئے گئیں, رولز لے کر آئے گئے کہ آئی جی تبدیل ہونا چاہیے. اس دوسرے آئی جی وہ لے کر آئے, پھر کیا شہر میں کیا امن قائم ہو گیا؟ نہیں قائم ہوا امن شہر میں. اس طرح سے اگر چیزیں کریں گے تو کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہوں گے اور یہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن بہرحال عوام بے شعور نہیں ہے, لاشعور نہیں ہے, عوام کو شعور آ رہا ہے, اور اس چیز کا دکھ اور تکلیف عوام کو ہوتا ہے کہ کتنی محنت سے پیسہ کما رہے ہیں, خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہے جو آپ ٹیکسز کی مد میں لیے جا رہے ہیں. آگے بجٹ آئے گا, پھر ٹیکسز لگائے جائیں گے, لیکن آپ اپنی امپورٹڈ گاڑیوں میں یہاں سے وہاں ان کو دندناتے پھریں گے پروٹوکولز کے ساتھ. آپ کو نہ کسی فیول کی پرابلم ہے, نہ آپ کو کسی اور چیز کی پرابلم ہے. عوام کے گلے پر صرف اور صرف چھریاں چلائی جا رہی ہیں اور اپنی عیاشیاں پوری ہو رہی ہیں. ویلکم بیک ان سٹی 10. تو جانے سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم آج بنا رہے ہیں دنیا بھر میں ورلڈ چلڈرن پروٹیکشن ڈے منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آج بھی ہم شو میں بات کریں. جانے سے پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ مختلف چیزوں پر بات ہوگی. بچوں کے تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جب بھی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی بہترین نشو و نما, اس کو اچھا کھلانا, اس کی صحت کا خیال رکھنا, اس کو اچھی تعلیم و تربیت دینا. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا بھی ایک بچے کو لے کر بہت بڑا رول ہوتا ہے, اسٹیٹ کا بھی رول ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے, اور پھر ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر کے حوالے سے اور چائلڈ رائٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ہمارے ملک میں ہم اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, ان تمام امور پر ڈسکشن ہوگا. ہمارے جو پینل ہے اس کا تعارف میں آپ سے کرواتی ہوں. سب سے پہلے میرے ساتھ عالیہ سارم موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آپ سماجی کارکن ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. کچھ ہی دنوں پہلے آپ نے جو ویڈیو بھیجی وہ بھی بچوں سے متعلق ہی تھی, اور تو جیسے یہ ڈے آیا میں نے کہا عالیہ بھابھی کو بلا لو. تو آج ہم بات کریں گے کیسی مزاج ہے, طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم ہے. اور وہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی جو میرے انسٹا پہ ہے alia.sarim بنی, یوٹیوب پہ ہے @عالیہ سارم. مجھے 28 سال ہو گئے اس کام کو. کیوں ضرورت پڑی عالیہ سارم کو کہ وہ پرسنلی بھی ان چیزوں کو ڈالے؟ بالکل ایسے ہی ہر چینل پر جانا ہوتا ہے, الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں, سب کچھ ہے. ضرورت عالیہ سارم کو اس لیے پڑی کیونکہ یہ کام رک نہیں رہا. صحیح, بالکل, اور رکنا چاہیے بھی نہیں. نہیں میں نیگیٹو اس میں کہہ رہی ہوں, یہ رکنا چاہیے. میں جس کام کو رکنے کی بات کر رہی ہوں, بچوں کا گھروں سے نکلنا رکنا چاہیے, چائلڈ لیبر رکنا چاہیے. ہم سب آواز اٹھا رہے ہیں, ہر چینل پر بات ہو رہی ہے, پھر بھی یہ نہیں رک رہا. تو ایک رول عالیہ سارم پلے کر رہی ہیں اپنے شیلٹر ہوم میں, سارم بنی شیلٹر ہوم میں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک اور ایفرٹ ہے وہ یہ کی کہ میں نے وہ 2 چیزیں استعمال کی جو آج تک نہیں کی. یہ کہنے کی وجہ یہ کہ ایفرٹ ہم سب کو بڑھانی ہے. جتنا میں 28 سال سے جو کر رہی تھی, اب اس سے میں نے 2-4 قدم اور آگے لیے ہیں. اس ٹیکنالوجی کو جو آج کے دور کی ہے اس کو میں نے سیکھا, چھوٹا موٹا سیکھ کے اس کو استعمال کر رہی ہوں. تو ہمیں ایفرٹ بڑھانی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر, گھروں سے بے دخل ہونا, فیملی سسٹم کا ٹوٹنا, یہ اگر روکنا ہے تو ہم ہر اس شخص کو آگے بڑھنا. اچھا, ابھی کرنے کی کیا کیا ضرورت ہے, ہم ان تمام چیزوں پر آئیں گے. لیکن ساتھ ساتھ میرے ساتھ محمد علی صاحب بھی موجود ہیں, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے, چائلڈ لاس کے حوالے سے بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کا نام سوری میں بھول گئی, سبین ناز صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ بھی این جی او سے وابستہ ہیں اور بچوں کے لیے خاصا کام کر رہی ہیں. سبین, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں.
تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں جیسے عالی بھابی نے بھی کہا کہ اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ جب ہم چائلڈ پروٹیکشن کا سوچتے ہیں تو میرے ذہن میں تو یہ چیزیں آئیں جو میں نے آپ لوگوں سے ابھی انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا. آپ لوگ کس کس کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, علی صاحب بتائیے گا. ہم لوگ بیسکلی بہت بہت شکریہ آپ لوگ اس پروگرام میں بلایا آپ نے. جی. ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں بیسک پرائمری ہیلتھ کیئر مدر اینڈ چائلڈ پہ کر رہے ہیں. جو بچہ دنیا سے آنے سے پہلے ہم اس کی پروٹیکشن 9 مہینے پہلے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کی ہیلتھ, اس کی میڈیسن, جو مدر کی کیئر جو ہوتی ہے, کیونکہ بہت سے جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہاں خاتونوں کو 4 مہینے بعد پتہ چل رہا ہے ہمارا بچہ مر گیا ہے پیٹ میں. یہ بڑا ایک تھاٹ ہے. وہاں سے جو ہمارا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے بچوں کو پروٹیکشن دینا, آگے اس کی پھر میڈیسن دینا, اس کو پھر کیا فوڈ چاہیے, کیا وہ چاہیے, انٹیگریٹ اور پوٹینشین جو چاہیے وہ ہم ساری پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پورے سینٹرز میں. اور جو بھی کوئی اور جو یہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو بھی ہمارے پاس کیوری آ رہی ہوتی ہے تو کنسرن جو این جی اوز ہیں, سمر بنی صاحب ہے, دوسرے لوگ جو ان کو آگے ریفر کر دیتے ہیں. بہت سی کیوری آتی ہے کہ اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھائیں. ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں مگر وہاں سے پھر وہ الگ سے کہیں اور سے کال آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ سوچ سے ہم دور رہتے ہیں. میں کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے, اور کسی طرح سے کوشش کر کے ان کو اسکول میں ٹیچرس میں کرا دیا, جیسے میری سبین ہے, کرن نے کرا دیا, ڈفرینٹ اداروں میں ہم ان کو انٹریکٹ کرا کے یہ پروٹیکشن کرتے رہتے ہیں. صحیح. سبین, آپ کس ادارے سے وابستہ ہیں اور کیا اس وقت کام ہو رہا ہے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے؟ میرا تعلق کرن فاؤنڈیشن لیاری سے ہے, اور سبینہ کتری آپ نے نام سنا ہوگا, ستارہ امتیاز بھی ان کو مل چکا ہے. یہ بڑا ایک یونیک ایجوکیشن سسٹم ہے, پاکستان کا واحد ٹراما انفارمڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. اور جب ہم اس اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس اپروچ کے ذریعے ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایک بچے کی زندگی میں ایبیوز یا ٹراما جو ہے وہ اس کی زندگی, اس کی تعلیم, اس کی ذہنی نشو و نما اور اس کی پرسنالٹی اور آنے والے کل کو کیسے متاثر کرتا ہے, اور اس کی پریونٹیشن کیسے ہوتی ہے. گلوبلی تو یہ جو ہے وہ 30-40 سال سے پوری دنیا میں اس کی پریکٹس کی جا رہی ہے. پاکستان میں صرف کرن فاؤنڈیشن کر رہا ہے. اور جب ہم نے اس میں ماؤں کو انکلوڈ کیا, مدر اینڈ چائلڈ ایجوکیشن سسٹم, تو ہم نے ماؤں کو کیٹلسٹ بنا دیا. اور ہمارے یہاں جتنی بھی جو بھی تعلیم کا نظام ہے وہ سارا کیوریٹڈ ہے مینٹل ہیلتھ کی جانب. اگر آپ یونیسیف کی جو چائلڈ پروٹیکشن اسٹریٹجی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی جو پہلا اس کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ پروموٹ کریں آپ مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ انشور کریں کہ ہر بچے کو جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ملے. کیونکہ دیکھیں آپ بیس روٹ لیول پہ نا اس چیز کو آپ پابندی تو لگا سکتے ہیں لیکن آپ ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ بچے کا جو ابیوزر ہے وہ اس کے کلوز سرکل میں ہوتا ہے, وہ اس کی امیجیٹ فیملی میں ہوتا ہے, یا اس کا استاد ہوتا ہے, یا اس کا کیئر گیور ہوتا ہے, یا اس کے والدین میں سے کوئی ہوتا ہے. اور ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر 4 میں سے 3 جو بچے ہیں وہ ریگولرلی ایکسپوز ہوتے ہیں ایکسپلائٹیشن, ایبیوز اور مینٹل ایبیوز کے ساتھ. تو آپ اندازے لگائیں. اچھا, ہماری یہاں میں بات کروں گی اس پہ مزید بھی نا کہ ہماری یہاں اس چیز کی اویئرنیس بھی بہت کم ہے, اس حوالے سے بھی کام ہونا چاہیے. لیکن عالی بھابی, آپ کے پاس چھوٹے نومولود سے لے کر کس عمر تک کے بچے آتے ہیں, کس طرح کے چیلنجز کے ساتھ آتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں نا چائلڈ پروٹیکشن ڈے تو ہم منا رہے ہیں, لیکن ہمیں پہلے پتہ تو ہو کہ ہمارے بچے کتنی طرح کے چیلنجز کو دیکھ کر آ رہے ہیں اور کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے. علی بھابی, آپ مختلف چیزیں روزانہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, سب سے پہلے تو دکھ سے یہ کہوں کہ کیا آج ہمیں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے بھی فنڈز چاہیے باہر سے؟ ہمارے بچے, ہم ان کو کیسے ایجوکیٹ کریں, کیسے آگے لے کے چلیں, اگر ہمیں اس کے لیے بھی فنڈز چاہیے. اور فنڈز بہت آ رہے ہیں باہر سے, ہمارے ملک کو بہت فنڈز ملتے ہیں, اور اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ فنڈز پراپرلی یوٹیلائز ہو رہے ہیں تو پھر یہ گراف نیچے کیوں جا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اسی طرح سے فنڈز آتے رہیں گے اور ان کا پراپر مطلب جتنا بینیفٹ ہونا چاہیے اتنا بینیفٹ نہیں مل رہا ہوگا تو اس میں ایک بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. دوسری طرف میں جس چیز کو لے کر چلتی ہوں, کیونکہ ہمارا لیگل ایڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم لیگلی لوگوں کو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں, پھر شیلٹر ہوم دیتے ہیں, سب کچھ, تو اس میں اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے, میں بتاؤں کہ کوئی بھی بچہ اگر روڈ پہ کھڑا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ذرا اس کو ہاتھ تو لگا کر دیکھیے گا. ہاتھ لگانے سے بعد نیگیٹو وے میں نہیں کہہ رہی ہوں, ان اے پازیٹیو وے کہ آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کی زندگی بنا دیں, یا آپ اس کو کہیں کہ بھیک کے بجائے آؤ میں تمہیں پڑھا دوں, یا آؤ میں تمہیں کوئی اور ہنر سکھا دوں.
آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ پیچھے سے پورا مافیا ہے. ایک طرف باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اور وہ فنڈنگ اس طرح سے جتنی مجھے لگتا ہے جس کا آؤٹ پٹ نہیں مجھے نظر آ رہا ہوتا. دوسری طرف جو ایجوکیشن ہمیں دی جا رہی ہے وہ تو ہمارے اندر سے جنریٹ ہونی چاہیے. اس بات کو میں مانتی ہوں کہ بچہ اپنے قریب کے لوگوں سے بہت زیادہ اس کے لیے نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. ایون گھر کے اندر بھی ریپ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں زیادتی کے ہم گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں. اس چیز کو میں مانتی ہوں, لیکن اگر کسی ایک کیس کو لے کے ہم اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر دیں تو اس سے ہمارا فیملی سسٹم بہت خراب ہوتا ہے. مجھے اپنی فیملی سسٹم کا ریوائول چاہیے, وہ ریوائول جو ہمارے اندر تھا, جو ہمیشہ سے ہمارے مشرق کا اور ہمارے اپنے ملک کا, پھر ایز اے مسلم بھی جو ہمارا تھا, اس میں ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. دوسرا, مجھے بات کرنے سے زیادہ خوشی ہوگی, بات بہت کر لی, کہ اب پنشمنٹس مجھے دکھائی جائیں, ہم سب پنشمنٹس کو دیکھیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بھی بندہ اگر سولی پر چڑھتا ہے اس پہ بھی پھر جب یہ سب باتیں آ جاتی ہیں, نہیں بھئی یہ بہت ہی سخت سزا ہو جائے گی, اس کے لیے کوئی نرمی ہونی چاہیے. کیوں نرمی ہونی چاہیے؟ اگر کسی نے اپنے بچے کے ساتھ ایسے زیادتی کر لی ہے, چاہے وہ باپ ہے یا بھائی ہے یا کوئی ہے, اگر اس نے کر لی ہے تو اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے تاکہ ایک کو ملے گی. ہمارا سسٹم, ہم بیسکلی ظاہر ہے ہمارے ذہن میں جو چیزیں ہیں ایز اے انسان, اگر ہم ہیومن بینگ سمجھیں کہ سزا کے بعد ہم خود ہی ڈر جاتے ہیں. ہم باتیں بہت کر رہے ہوتے چیزیں, لیکن سزا مجھے نظر نہیں آتی. اور میں جس کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں اس کو بچانے کے لیے پیچھے پورا مافیا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے نا ہم ڈیز تو مناتے رہیں گے, لیکن ہمیں سالڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے اس طرف بھی بڑھنا ہے کہ عالیہ بھابی بھی اس چیز کو روزانہ دیکھتی ہیں, ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ بھوک جو ہے نا, اور یہ جو بے روزگاری ہے, یہ بڑھتے ہوئے مہنگائی ہے, ایسے بھی بچوں کو تحفظ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کے لیے یقینی بنانا بہت مشکل ہو رہا ہے. کیسے آپ اچھا کھانا نہیں دے سک رہے, گلے کاٹ دو. آپ ان کو پال نہیں سکتے, ندی میں پھینک دیا. ہم نے کتنی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں دیکھی, اس طرح کے واقعات دیکھے, اور اس میں سائیکالوجیکل فیکٹرز بھی ہیں, ماں باپ کے بھی ہیں, بچے ٹراماٹائز ہوں گے, یقیناً بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو ہمیں بھوک, تعلیم اور صحت کے اوپر اور شعور کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے؟ اس طریقہ کار یہ ہے کہ جو باٹ اپ, آپ کو میں کہتا ہوں جتنی بھی آپ ایجوکیشن لے لیں دنیا کی, اگر جو انر باٹر جو آپ کو پیرنٹس سے ملتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اگر آپ ان کو اچھا بتائیں گے کہ غلط کو غلط کہیں گے اور صحیح کو صحیح کہیں گے. یہاں تو مسئلہ ہے کہ یہاں تو نیچے کے لیول پہ آپ جائیں تو سب کچھ چل رہا ہوتا, تو وہ عزت بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, مگر اس کو تھوڑا سا اویئرنیس ہمیں دینی پڑے گی کہ یہ غلط ہے, اس طرح سے نہیں کرو. ایجوکیشن سب سے اچھا راستہ ہے کہ لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کا. اگر آپ کو تعلیم پہ دیں گے اور تعلیم پہ فنڈ دیں گے, ان کو جاب پیسے نہیں کمانے, آپ ان کو پڑھائی پہ لے کے آئیں, ان کو آپ بہتر کرنے, جو اچھا انوائرمنٹ میں ہوگا. جیسے کرن فاؤنڈیشن کا اسکول ہے, بڑا اچھا اسکول بنا, وہ لوگ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, وہ بھی کھیلتے ہیں, تو لہاری کے بچے وہ چینج ہونا اسٹارٹ ہو. کیس اسٹڈی ہے کہ ہاؤ مائنڈ سیٹ ٹرانسفارمیشن کین یو نو لیڈ ٹو اٹ کین بریک دا. ایک ہمارا انٹرنیشنل ڈونر تھا جو اس میں ہمیں پروجیکٹ ملا تھا کراچی یوتھ کو. وہ کرتا کیا تھا کہ کہتا تھا کہ آپ اس سلم ایریا کے بچوں کو موونگ پک پہ لے کے آئیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور وہاں ایک ان کی میٹنگ ہوتی تھی, وہاں ان کو بتایا جاتا تھا, ان کو کھانا اچھا کھلایا جاتا تھا, ان کو بتایا تھا یہ بھی دنیا ہے, اور کہتا ہے یہ دنیا تم کیسے اچیو کر سکتے ہو, ایجوکیشن کے تھرو. صحیح بات ہے. اور جب تک ابھی تک آپ کا پبلک پارٹنرشپ نہیں ہوگی, جیسے پنجاب میں ہوئی, ابھی میں کچھ ٹائم پہلے سن رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آپ کو زور دینا چاہیے ہر سیکٹر پہ. جب تک وہ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیاں بنانا, اور بینگ این جی اوز جو ہے نا, ہم لوگ کا کام ہے گراؤنڈ پہ کام کرنا. تو ہمارے ساتھ جو موبلائزیشن گورنمنٹ سیکٹر کی نہیں ہوگی تو اس میں ہم لوگ ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹیٹ کا بھی ایک رول ہوتا ہے, ہم سب این جی اوز پہ کام کر رہے ہیں, مختلف سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے, کوئی تعلیم پہ کام کر رہا ہے, وہ اس کی ویل بینگ پہ بچوں کی کام کر رہے ہیں, آپ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک بچہ کسی ریاست میں پیدا ہوتا ہے, اور جب ہم ترقی یافتہ ممالک کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یقیناً اس طرف بڑھنا ہے نا, ہم یہی تھوڑی دقیانوسی اس میں ماحول میں پلتے رہیں گے اور جی آگے ہم نے بڑھنا ہی نہیں ہے. تو اسٹیٹ کا رول ایک بچے کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو جی کھلا کھاتا چل رہا ہے, بچہ تو اسٹیٹ کی بڑا ذمہ داری نہیں ہے, تو بچے کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے زینب کا جو کیس ہوا تھا اس کے بعد تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کام کرنا شروع کیا ہماری اسٹیٹ نے, لیکن ابھی بھی جو ہے آپ شاید اس بات کو زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, ایک دن میں شاید 12 بچے سیکچوئل ابیوز کی اگر ہم بات کریں, اور ویسے جو ہے وہ صرف سیکچوئل ابیوز نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں.
मेंटल अब्यूज़ हो रहा है डेली बेसिस पे, आप एक बच्चे को अगर निगलेक्शन जो है वो सबसे बड़ा अब्यूज़ है, विच इज़ अ रूट कॉज। एक बच्चा जब अपने आप को इनविजिबल महसूस करता है और इधर से उस अब्यूजिव साइकिल्स को लेके चलता है तो वो फिर आइस बॉल इफेक्ट की तरफ चली जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, अगर एनजीओज ना हो ना, तो वो मेरे ख्याल से एनजीओज जो हैं वो गैप फिल कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो फिर तो तबाही तूफान आ ही जाए। तूफान आ जाए। रोल ऑफ स्टेट क्या हो सकता है आलिम भाभी आपकी नजर ना में? पूछो मुझसे। मैं इसीलिए आपसे पूछा है पूछो मुझसे कि मैं दुखी लगते हाथ रख दूं। हम 75 साल से सोच रहे हैं कि रोल ऑफ स्टेट क्या हो सकता है। अमेरिका में अगर आप 18 साल का बच्चा ड्रग नहीं होता तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसके माँ बाप उसको अब्यूज़ करते हैं, वो कहीं और बच्चे को ले जाएगा और वहाँ खुद ब्रॉटअप करेगा, वहाँ सब पढ़ाई करेगा, माँ बाप हाथ भी नहीं लगा सकते अगर इतना होता है। नॉर्वे में भी ऐसा देखें, नॉर्वे में अभी कोई फॉस्टर जो है ना वो होम्स हैं, वहाँ पर आप बच्चों को लेकिन मैं कहती हूँ हर सिस्टम है, इसमें भी हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बेसिक राइट्स में तो कम से कम बात हो ना। एक तहफ़्फ़ुज़ जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको हाइप मिली, पाकिस्तान में भी मिली, कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पर ये पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम लड़का हो या तुम लड़की हो। तो कनाडा में भी ठीक है। अच्छा भाभी अब इस पे बात करेंगे, लेकिन अंधी तकलीद हमें कहीं नहीं करनी। मैं ये वाली बात कि मैं उनकी हर चीज चीज को पसंद नहीं कर सकती। Exactly. उनकी अच्छी चीजों को मैं बहुत पसंद करती हूँ, ऐसे ही। उनके रूल हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, उनकी सफाई है, उनकी इंसानियत है। इतनी इंसानियत है कि हमारे जैसे लोगों को हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए वो फंड कर रहे हैं। सही बात है। आप तस्वुर करें ना उनकी इंसानियत का लेवल कि इतनी दूर हम बैठे वो हमारे लिए सब कर रहे हैं, तो ये ठीक है, इन सब चीजों से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको पसंद करते हैं। लेकिन जो मेरे माशरे की खूबसूरती है ना, मैं किसी की अंधी तकलीद में उसको नहीं खत्म करूंगी। मेरे माशरे में माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चे। मैं तो ये जो अब ये डिवोर्स और ये जो खुला के केसेस बढ़ रहे हैं, लेफ्ट ओवर समझते हैं बच्चे अपने आप को कि ये एक उस रिश्ता बना था, उसमें जो बचा खुचा है वो हम है। बचे खुचे की क्या हैसियत होती है? हम खाना भी जो है, कोई तमीजदार होता है ना तो खाना भी कूड़े में नहीं फेंकता, वो किसी बिल्ली को दे देगा, चिड़ियों के लिए रोटी को तोड़ के डाल देगा। लेकिन कौन? जिसके पास शऊर होगा। मैं इल्म को, नॉलेज को बहुत मानती हूँ, लेकिन मैं उससे ज्यादा तरबियत और शऊर को भी मानती हूँ। मैंने पढ़े लिखे लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, इस कदर मैंने उनको जाहिल पाया है। जब वो अपनी असल जिंदगी में आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा होता है और आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। वो तालीम याफ्ता है, इसका मतलब कि वो तालीम के बाद किसी अच्छी जगह बैठे हो, पावरफुल भी है। सोचिए एक शख्स तालीम याफ्ता भी हो और पावरफुल भी हो, और उसके बाद अगर वो नेगेटिव हो जाए तो वो इस दुनिया में कितनी तबाही ला सकता है। फिर बात वो है कि जहां पर जो ना सबीन का पॉइंट ऑफ व्यू है, अब मैं वापस आऊंगी, मुझे वक्फे की तरफ बढ़ना है, लेकिन बात यहाँ पर ये भी आ जाएगी कि हम कहते हैं ना कि बच्चे इस पौधे की तरह हैं, ये बच्चे जो आप डालेंगे इसमें बड़ा होगा और तनावर दरख्त बनेगा, तो वही बनेगा जो आपने बचपन से डाला। बच्चे इस वक्त चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो रहे हैं, नेगेटिव ऑरा में रह रहे हैं, मसाइल की जंग लड़ रहे हैं, माँ बाप को लड़ता झगड़ता देख रहे हैं, मसाइल का शिकार देख रहे हैं। तो जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बड़े हो रहे हैं, और फिर वो भी बड़े होकर वही सब कुछ कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी कि सर्कल को कैसे तोड़ना है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम कहते हैं ना कि बच्चा, वही वाली बात जो मैंने जाने से पहले कहा था, ये वो दरख्त है जो आप इसमें डालेंगे, जैसा पानी डालेंगे, जैसी बातें करेंगे, जैसा ट्रेन करेंगे वैसा ही होगा। मेंटल हेल्थ के वाले से बात हुई, चाइल्ड अब्यूज़ के वाले से बात हुई, वक्फे पे हम कुछ बात करते। सबीना की आपने मिसाल दी, मैंने कहा ज़रूर चाहूँगी कि ऑनर भी हम वो बात करें ताकि लोग उससे देखें कि कैसे अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं, और एक बच्चा जिसको अच्छा माहौल मिले तो वो क्या कर सकता है। बिल्कुल। सबीना कतरी ने 2003 में उनके पास एक केस रिपोर्ट हुआ। ये बच्ची जो थी वो 8 माह की थी और उसको उसके बायोलॉजिकल फादर ने दीवार पे स्मैश किया था। तो उनकी जो उस बच्ची की जो मदर थी वो उनके पास आई थी सपोर्ट के लिए। सबीना ने उसको सपोर्ट किया, उस बच्ची को बचाया, उसकी मदर को उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज़ाद कराया, एंड दैट्स हाउ शी रीच्ड लियारी। वहाँ जब वो पहुँची तो उन्होंने देखा कि ये जो है ये हर घर की कहानी है कि बच्चे, क्योंकि लियारी का बैकग्राउंड एक डार्क बैकग्राउंड है। हाउएवर माशाल्लाह दे हैव कम, दे आर थ्राइविंग नाउ हर फील्ड के अंदर। तो उस बच्ची को नर्चर करते करते जब वो वहाँ पहुँची, उन्होंने फिर वहाँ पर एक सेटअप बनाया और उस सेटअप के ज़रिए उन्होंने उन बच्चों को इब्तिदाई तालीम दे के, उनकी माओं को इब्तिदाई तालीम दे के मेन स्ट्रीम स्कूल्स तक पहुँचाया। साहिब इस्तिताद घरानों से उन्होंने उनके केयर टेकर्स लिए, उनके एंजल पेरेंट लिए,
وہ بچے جن کے ساتھ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ آج لمس پہ پہنچے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ, بیریا یونیورسٹی پہنچے ہوئے ہیں, حبیب یونیورسٹی پہنچے ہوئے ہیں, اور انڈس ویلی انسٹیٹیوٹ آف آرٹ پہنچے ہوئے. بچہ جو ہے وہ ایک سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے, ایک ویٹ سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے, وٹ ایور فالز آن اٹ اٹ میکس این امپریشن. بالکل ایسے ہی, بالکل. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر لیاری میں اتنی بڑی ریولیوشن آ سکتی ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کر کے, کنٹرولنگ دا کنٹرولیبل کے اوپر کام کر کے, تو پورا پاکستان چینج ہو سکتا ہے. علیمہ بھی جب یہ بچے آتے ہیں آپ کے پاس, ماں باپ چھوڑ, میں نے بھی علی سے بھی سوال کیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے, دوسری شادی کی وجہ سے, ماں نہیں پال سکتی, بیماری کی وجہ سے, بہت سارے ریزنس کے, آپ کو تو مجھ سے زیادہ ریزنس پتہ ہوں گے. ان تمام ریزنس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو یقیناً ماں باپ سے بچھڑنے کا بہت سارے ٹراماز ہوتے ہوں گے, گھر کا, بیہیویئرس کا, پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہو جاتا ہوگا بچوں کے ساتھ. کیسے کیٹر کر لیتی ہیں, کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ بچوں کو زندگی میں دوبارہ لے کر آتے ہیں, کیا پروسیس ہے؟ دیکھو مجھے اس کا جواب نہیں آتا. اس کا چھوٹا سا جواب ہے کہ میں بلیسڈ ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا, میں ماں ہوں. تیسرا, محبت کے لیے مجھے ڈونیشن نہیں مانگنے پڑتے کہ پلیز مجھے ڈونیشن دو, میرے دل میں محبت آئے تو میں محبت پھیلا دوں. میں انڈیپینڈنٹ ہوں. میرا اپنے رب سے کنیکشن ہے, وہ مجھے محبت دیتا ہے, میں محبت بانٹتی ہوں. میں زندگی میں جب دکھ اور تکلیف میں ہوتی ہوں, میں بھی ایک نارمل لائف گزارتی ہوں, اس میں دکھ تکلیف آتے ہیں, اسی لمحے اٹھتی ہوں. ویسے تو روز میرا شیلٹر پورا وہ ایک ون مین آرمی کی طرح وہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے, اور میں جاتی ہوں اور میں خوشیاں بانٹنا شروع کر دیتی ہوں. میری زندگی کا ایک فلسفہ ہے کہ میں اگر کسی بات پہ دکھی ہوں تو میں یہ سوچوں میں کن باتوں پہ طاقتور ہوں. میں اس بات پر طاقتور ہوں کہ میں کسی دوسرے کو خوشی دے سکتی ہوں. یعنی مجھے اللہ نے ایک پاور دی ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں شیلٹر میں جا کے سب کو ہنسا سکتی ہوں. میں وہاں آئس کریم کھلا سکتی ہوں, میں وہاں سویٹس بانٹ سکتی ہوں. یہ بڑے کام نہیں, چھوٹے چھوٹے کام کر سکتی ہوں. یہ اگر انسان زندگی میں کر لے تو بہت زیادہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں خود جا کے کرتی ہوں, لیکن اتنے ادارے ہیں اس وقت بھی ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جو بات کریں. آپ نکلیں, آپ جائیں, اور یہ چیز بڑھتی ہے. آپ محبت دینا شروع کریں. میری قوم میں محبت بہت ہے, ہم نے بانٹنی ختم کر دی ہے. اور اللہ کے واسطے یہ جو لڑکا لڑکی والی محبت ہے, خدا کے لیے وہ اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بچے ہیں, میں ان سے اتنا کچھ سیکھتی ہوں. اور جو ابھی بات ہو رہی ہے لیاری کی, میرا لیاری سے تعلق بہت, لیاری کے کیسز بہت, لیاری کے لوگ ہمارے یہاں کام بھی کرتے ہیں. لیاری کے جو لوگ ہیں نا, ہم پوری پاکستانی قوم اسی انداز کے ہیں. صرف وہی دیوار پہ نہیں لگے, ہم بھی دیوار پہ لگے ہیں. لیکن جتنی ریزیلینس ہم سب میں ہے, جس دن روشنی کی ایک کرن مل گئی, آپ دیکھیے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسی قوم ہیں. اور روشنی کی کرن اگر حکومت سے میں کوئی ایک چھوٹی سی اگر بات کر لوں, وہ اتنی سی ہے کہ آپ جب قانون بنائیں آپ ضرور بیٹھیے گا, لیکن ان این جی اوز کو جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں کام کرنے میں, ہیلتھ میں ہے, ایجوکیشن میں ہے, یا جو ہمارا ہے لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, ذرا سب سے ایک ایک نمائندہ تو لے لیجیے گا. ایک جب آپ قانون بنا رہے ہوتے ہیں, ہمارا اچھا میں ہوں, میں قانون دان نہیں ہوں, لیکن مجھے کہاں کہاں مسئلے ہو رہے ہیں وہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں. جیسے میں شیلٹر ہوم کی بات کروں, مجھے جگہ تنگ پڑتی ہے, میں ان کو بہت ساری چیزیں کروانا چاہتی ہوں لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے نہیں کرتی. تو زمین دینا گورنمنٹ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ زمین تو وہ کہیں اتنی اللہ کی وسیع زمین ہے. پاکستان کو دبئی اتنی سی جگہ ہو کے دنیا کو دکھا سکتا ہے. ہم اتنا بڑا ملک ہو کے بار بار کہتے ہیں پہاڑ دریا سب موجود, صحرا سب, اور ہم ان بچوں کے لیے وہ جگہ بنا سکتے ہیں نا. تو میں, میرا ادارہ اور بہت سے ادارے کام کرنے کو تیار ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن حکومت اتنا سب حصہ اگر ڈال دے گی. اصل بات کولیبریشن کا فقدان ہے, جو ہم نے کہا نا ویلفیئر اسٹیٹ, تو جی ہم دنیا کو تو دکھا دیتے ہیں لیکن ہم کیا کتنے بنے ہوئے, یہ ایک اصل مسئلہ ہے. آپ آج کے دن کے حوالے سے فائنل کامنٹ آپ کا کیا ہوگا علی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بچے من کے سستے ہوتے ہیں, ان کو خیال رکھنا چاہیے اور پیار کرنا چاہیے, ان کو ایک اچھے ماحول میں گرو کرنا چاہیے. کیوں, اگر یہی بچے آپ کے اگلے چیف بن سکتے ہیں, چیف جسٹس بن سکتے ہیں, سیاستدان بن سکتے ہیں, بہت بڑے یہ اگلا بابر اعظم بن سکتے ہیں, شعیب اختر بن سکتے ہیں, اگر ہم ان کو اچھی براٹ اپ نہیں دیں گے. لیکن ہمیں تو ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہمیں اچھی فیملی سے براٹ اپ ملی, پڑھ کے ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب ان کا کیا قصور ہے کہ وہ نہیں مل پائے؟ ان کے لیے میں اگر کہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ پبلک پارٹنرشپ, آپ کو جو کام آتا ہے وہ آپ کریں, جو ہمیں وہ کام آتا ہے وہ ہمیں کرنے دیں اور ہمیں بٹھائیں, اور آپ ہمیں پیسے نہ دیں. ہمیں کہ ہمیں یہ کام ہے, ہمیں یہ بنا کے دے دیں, ہم چلا دیں گے. ہمیں جیب میں اگر وہ کہتے ہیں پیسے, آپ خود گراؤنڈ پہ کام کریں ہمارے ساتھ مل کے. پبلک پارٹنرشپ جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ ملک میں چینجز نہیں آئیں گی.
تو یا آپ یہ بھائی یہ بیچ دیں وہ بیچ دیں, بیچنا بڑا آسان ہے, اس کو چلا کے بہتر کرنا. ہم بھی ادارے میں کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دو, لاس ہو رہا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بھائی ہم کیسے چلا سکیں, یہ طریقہ. اور این جی او اگر نہیں پیسے اگر جنریٹ نہیں بھی کر پا رہے تو گورنمنٹ سپورٹ کرے. اس وقت ملک کے حالات اتنے خراب ہیں, ڈونرز بھی کم ہو گئے, تو اگر ایک ادارہ کام کرے کوئی سا بھی تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کو سپورٹ کرے. اور کورٹ کچہری میں یہ بچوں کا کھڑا ہونا ختم ہونا چاہیے, جو کھلا, اور اس میں آپ اگر کبھی جا کے ایک نگاہ دیکھ لیں تو آپ دوبارہ سو نہیں پائیں گے. میں سوچ کے جو ہے نا وہ اس چیز کو تصور کرتی ہوں تو میرا جو ہے نا دل کانپ جاتا ہے. دل بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے دے دیے ہیں کہ کیا کریں. جی سبینہ, میں گورنمنٹ کی نااہلی پر تو بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف این جی اوز یا کیا کہتے ہیں انڈر پریولیج ایریاز نہیں, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمارے جو اسکولز ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے پاس ان کی کوئی ٹریننگ اس حوالے سے, بچے پنچنگ بیگ بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے, ساری نیگیٹو انرجی جو ہے وہ بچوں کے اندر ٹرانزٹ ہوتی ہے, اور ادارے میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے ایک ٹیچر کو ہائر کرتے ہوئے کہ اس کی سبجیکٹ نالج یا کمپیٹنسی کتنی ہے. ہم اس کی ٹریننگ یا اس کی ایویلویشن کیوں نہیں کرتے, اس کی بیہیویئرل مینجمنٹ کے اوپر کیوں نہیں کام کرتے, ہم ان کی سوشل اسکلس. آئی تھنک اگر ہم اس کے اوپر کام کریں اور پیرنٹس کو ہم ایجوکیٹ کریں ساتھ ساتھ کہ ایک بچے کی جو ہے اس کی زندگی میں اس کا بچپن, فارمیٹیو ایئرس, کیونکہ یہ دیکھیں یہ سارا سلسلہ جو ہے نا تبھی ختم ہو سکتا ہے جب آپ مائنڈ سیٹ کو ٹرانسفارم کریں. بالکل ایسے, اور مائنڈ سیٹ کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے بڑے سے لے کر بچے تک کو ٹرانسفارم ہونا ہوگا, تبھی ایک ہیلدی اور اچھا سوسائٹی اور ایک اچھا معاشرہ کریٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا شو. آپ سب آئے, آپ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت بھی دے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمت طاقت دے. لیکن پھر سوال وہی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کولیبریشنز کی ضرورت ہے, اور نہ صرف یہ انڈر پریولیج چائلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں جو جیسے بھی علی بھابی نے کہا تھا نا, پڑھے لکھے ہیں, پاورفل ہیں, لیکن پھر بچوں کے اوپر فوکس نہیں ہے, بچوں کو نہیں پروٹیکٹ کر پا رہے, ان کو ان کے رائٹس نہیں دے پاتے, ایک اچھا بچہ نرچر نہیں کر پا رہے ہیں. اس چیز کا فقدان ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. اس پر مجھے اور آپ سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو جناب آج کا ہمارے سیگمنٹ میں جو ٹاپک ہے وہ ہے جناب اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس ہر طرح کا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. اکنامکل اسٹریس ہے, فائنینشیل اسٹریس ہے, اور جو ہے وہ ریلیشن شپ کا اسٹریس ہے, بہت ساری طرح کے اسٹریس, ایجوکیشن کا اسٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ جو مختلف طرح کے اسٹریس ہیں ان سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے, اس کی مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, اور یہ آپ جو ہے نا وہ اس سے کوپ اپ کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ ختم نہیں ہو سکتا. تو ان تمام چیزوں کو بات کرنے کی کوشش کریں گے, سیکھیں گے ہم سب. ہمارے ساتھ جو ہے وہ عروسہ موجود ہیں, عروسہ محسن NLP پریکٹیشنر ہے. ویلکم ٹو دا شو عروسہ. اور ساتھ ساتھ سمد عباس بھی موجود ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, مختلف امور پر ہم سے بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے. سمد ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے اسٹریس مینجمنٹ, میں نے جیسے بھی ذکر کیا بہت ساری چیزوں کا اسٹریس ہو رہا ہے, ہر شخص کو ہو رہا ہے, ہر ایج میں ہو رہا ہے. جو ہے نا وہ کس طرح کے اسٹریس ہوتے ہیں اور ان سے کیسے جو ہے نا وہ نمٹا جا سکتا ہے. لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا, ہر عمر کے انسان کو ابھی جو بچے ایگزامز دے رہے ہیں, بچوں کو ہی مثال لے لیں, اسکول میں جاتے ہیں تو بھاری بستہ ساتھ ہوتا ہے, اتنی بھاری بھاری کتابیں ساتھ ہوتی ہیں, پھر ایگزام کا اسٹریس ہوتا ہے. ایگزام میں اس ایگزام کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو گھر میں بھی اسٹریس ہوتا ہے, ماں باپ کی طرف سے بھی کہ نہیں پڑھو گے تو پھر ہم تمہیں ڈانٹیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسٹریس کو مینیج کیسے کیا جائے, اب چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو یا ایڈلٹ ہو. دیکھیں مختلف چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. مثال کے طور پہ سمپل سی چیز لے لیں, بریدنگ ایکسرسائز. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سیکھ لیں کہ سانس کا لینے کا صحیح عمل کیا ہے, تو بہت ساری زندگی میں چھوٹے موٹے اسٹریس جو ہے وہ ہم مینیج کر سکتے ہیں اس کو. دیکھیں ایک غبارہ لے لیں, غبارے کی مثال لے لیں. غبارے میں جب ہوا بھرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایکسپینڈ کرتا ہے وہ. تو اسی طریقے سے جب آپ نے بریدنگ کرنی ہے تو آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ جب سانس آپ لے رہے ہیں تو یور اسٹمک از ایکسپینڈنگ, تو اس وقت آپ نے یہ عمل اپنے ساتھ کرنا ہے. اور جب آپ ایکزیل کرتے ہیں یور اسٹمک شوڈ گو ان سائڈ, دیٹ از کانٹریکٹ, رائٹ. تو یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے بریدنگ میں. پھر مختلف چیزیں ہوتی ہیں, میڈیٹیشن جو ہے, میڈیٹیشن میں ایک, کیونکہ میں یوگا بھی کرواتی ہوں, تو ایک آسن ہے اس کو کہتے ہیں بل آسن. ٹھیک ہے, یا انگریزی میں کہہ لیں چائلڈ پوز.
صحیح ہے. یہ عمل جو ہے ہم نماز میں بھی کرتے ہیں, اگر سجدے میں ہم جاتے ہیں تو جی ہاں بالکل, تو یہ سجدے میں بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں تو بنسبت ہم بہتر طریقے سے مینج کر سکیں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے دین سے بھی جڑ جائیں تو آگے اسٹریس کے معاملات تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. نماز میں آپ دیکھیں نا کہ آپ یوگا کراتی ہیں, کتنے سارے پوسچرز ایسے ہیں کہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا کس طرح کا اسٹریس. سمد آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, اور آپ کس طرح کے اسٹریس پہ بات کریں گے؟ اگر تھوڑا سا آگے لے کے چلو, جیسے میں نے بات کی میڈیٹیشن, بریدنگ, آن دی ادر اینڈ میں سمجھتا ہوں مائنڈ سیٹ فریم ورکس بہت ضروری ہیں. جیسے کہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں آج بہت برا دن ہے, آج تو بہت ہی برا ہو گیا, آج تو بہت ہی گرمی ہے, بٹ اس کا ایک فریم ورک ہے کہ پرسپیکٹیو, اس سے برا بھی ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے, تو مجھے اس کے لیے شکر گزار, گریٹیٹیوڈ, یعنی ہمارے اسٹریس کو ڈیل کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے دیٹ پاور آف گریٹیٹیوڈ, کہ آپ شکر گزاری اختیار کریں. جسٹ لائک حضرت علی کہتے ہیں نا, صبر وہ سواری ہے جس کے سوار کبھی گرا نہیں کرتے. ہمارے یہاں پیشنس لوگ بہت لاک کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں بیکاز ان کا انٹلیکٹ لیول بہت چھوٹا ہے. فار ایگزامپل گرمی بہت زیادہ ہے, گرمی کو لے کے لوگ بہت پریشان ہیں, لیکن اگر ابھی میری والدہ ریسنٹلی سیریا سے ٹریول کر آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے وہاں جو میں نے حالات دیکھے, فلسطین سے بچے وہاں پر روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, تو شاید یہاں کی پریشانیاں شاید وہاں کی پریشانی سے کوئی کمپیریٹیو نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ بہت لمیٹڈ ہے. جب ہم چیزوں کے لیے بہت لمیٹڈ ہو کر سوچتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر اسٹریس بڑھتا ہے. صحیح. آن دی ادر اینڈ آئی وڈ سے دیٹ کہ آپ آن دی ادر اینڈ ایک بہت سا فریم ورک میں شیئر کروں, اٹس کال E+R=O. ای ایونٹ یعنی بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, لیکن آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, رسپانس. آؤٹ کم ڈیفینیٹلی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن ہمارے بنیادی طور پر لوگ اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. وہ اس بات پر فوکس نہیں کر رہے کہ ہم اگر اپنے رسپانس پر کام کریں, رسپانس کو بڑھائیں, تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جیسا بھی میں نے کہا نا کہ اس میں ایج کا تعین نہیں ہے, چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو اسٹریس ہے. تعلیم ہم نے اتنی کمپلیکیٹڈ بنا دی, ابھی بچے ایگزامز دے رہے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں اتنا, ایک تو گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں, پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہیں, پیپرز پوسٹ پون ہو رہے ہیں, اور ایسے میں ان کو ایگزام بھی دینا ہے. تو میں اس وقت ان کی کنڈیشن سے جب ریلیٹ کرتی ہوں, میں کہتی ہوں یار یہ واقعی, تو کیسے مینیج کریں گے وہ اپنا جو ہے ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اب تو خیر بچوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں, اب جو اسٹریس ہے وہ یہ ہے کہ رزلٹ کیا آئے گا, پاس ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اب وہ ایک مختلف اسٹریس ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جو چیزیں جو ہم لوگ زندگی میں اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں, ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں. ایک وقت ایسا ہونا چاہیے گھر میں کہ سب بیٹھ کے جو ہے وہ ایک ٹیبل ٹاک کنورسیشن کریں. مثال کے طور پہ ڈنر ایک ایسا ٹائم بنا لیں جس میں سب بیٹھے ہوں, اور اس میں ماں باپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں بچوں کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں یہ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے نا, یہ کسی نہ اسکول میں سکھائی جاتی ہے نہ یونیورسٹی میں, رائٹ. اب یہ وہ چیز ہے جو شاید ماں باپ اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو جو ہے وہ اپنے بچوں میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ان کو ہیلپ کرے گا آگے جب وہ بڑے ہوں گے اور ایڈلٹ بنیں گے, تو تب ان کو یہ چیزیں ہیلپ کریں گی. سمجھ ایسا بھی ہو رہا ہے کیا کہ ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف اور مشغول ہیں کہ ہم آپس میں ایک تو بات ہی نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے وہ جو والی بات ہے نا جو عروسہ نے بھی کی کہ ایک دوسرے سے بات کرنے سے کہتے ہیں نا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے, لیکن اب ساری بات جو کرنی ہے وہ ادھر کرنی ہے ہمیں. مجھے اور آپ بھی بیٹھے ہوں گے تو ہم شاید 2 منٹ بات کرنے کے بعد تیسرے منٹ بات نہ کریں. تو یہ جو بات نہ کرنا, کمیونیکیشن کا گیپ آ رہا ہے بٹوین فیملیز, فرینڈز, سوشل سرکل, کیا وہ بھی اسٹریس کو اور پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے؟ بہت ہی زبردست آپ نے بات کی. میں آپ کو اس آفس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایم شیور آپ کو بھی اسٹریس ہوتا ہوگا. شو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ ٹائم, شو, جلدی ڈیڈ لائنز, ہر چیز کا اسٹریس ہے. میں HBR کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ہارورڈ بزنس ریویو کا. ہارورڈ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی کہ کس طرح آپ اپنے ورک پلیس پر, اپنی کام کرنے کی جگہ پر اپنے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. انہیں کا بہت آسان طریقہ ہے, آپ اپنی ورک پلیس پہ اپنے سے نیچے والے انسان کو ڈھونڈیے. فار ایگزامپل مڈل لائن مینیجر, لوور مینیجر, اور اس کے پاس جا کے اس سے پوچھیے پریشان ہو, بولے نہیں میں تو پریشان نہیں ہوں. کوئی ایزیلی بتانا نہیں چاہتا. تھوڑی بہت اس کی کاؤنسلنگ کیجیے. ڈیفینیٹلی آپ بڑے لیول پر ہیں, آپ سے نیچے والا تھوڑا نیچے لیول پر ہے, تو اس کی پریشانیاں تھوڑی زیادہ ہیں آپ سے, مالی, معاشرتی, ریلیشن شپ کی. جب آپ اس کی تھوڑی سی بھی کاؤنسل کریں گے نا, تو آٹومیٹکلی آپ کی پریشانی, جو آپ کی بڑی پریشانی کی, وہ کم ہو جائے گی. رابرٹ کیوساکی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں کہتے ہیں, جب میں کسی بڑی بڑی بلڈنگوں کو سودا کرنے جاتا تھا نا, کروڑوں روپے کی جب میں ریئل اسٹیٹ پراپرٹی خریدنے جاتا تھا, تو میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ کسی نے مجھ سے کوئی کام تو نہیں کہا,
اور میں دل میں احاطہ کر لیتا تھا کہ میں پہلے اس کا کام کر دوں گا. پوائنٹ از دیٹ لوگوں کی پرابلمس کو کم کرنا, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا, خاص طور پہ نیچے. دین نے کیوں کہا نیچے والے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھو؟ دین نے کیوں کہا نیچے بیٹھ کے کھانا کھاؤ, احترام کرو؟ بیکاز اٹس ون آف دی بگیسٹ ٹیکنیک آف اسٹریس مینجمنٹ. بیکاز جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے. وہ کہتے ہیں نا, جب تم پر مصائب کی گھڑی آئے, جب تم پر پریشانی آئے تو اس سے بڑی پریشانیوں کو یاد کرو. ہمیں دین میں بہت ساری ایگزامپلس ملتی ہیں پروفٹس کی لائف میں, امام خلیفہ کی لائف میں, کہ انہوں نے کتنے مصائب, کتنی الجھنیں, کتنی پریشانیاں سہیں, تب تک آپ یہاں پہنچ پائے. بیسکلی یہ جو پروسیس بتا رہے ہیں نا, اس کو کیتھارسس کہتے ہیں انگلش میں. اور سب سے بہترین عمل جو ہے نا اپنے اسٹریس کو ریلیز کرنے کا, اپنی زندگی میں دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں. جس کی میں کہتی ہوں, جس کی زندگی میں دوست شامل ہونا, فرینڈز, تو ان کی زندگیوں میں اسٹریس ہو بھی تو وہ بہتر خوشی سے اس کو جو ہے وہ مینیج کر پاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص یا ایسے لوڈ ونز ہوں آپ کے ارد گرد جن کے ساتھ آپ بے جھجک جو ہے وہ جو بات کرنا چاہیے کر لیں, وداؤٹ بینگ having the fear of being judged. بالکل ایسے ہی ہے. بیکاز بعض اوقات لوگوں کی زندگیوں میں مختلف اسٹریس ہوتے ہیں, لیکن وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ شاید میں یہ بات کروں اور مجھے بغیر بات کے مجھے جج نہیں کیا جائے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے شخص ساتھ ہوں جن کے ساتھ آپ گفتگو کر سکیں. اسٹریس ہوتا ہے, بیہیویئرز بہت خراب ہو جاتے ہیں, کیسے اس پہ قابو پائیں؟ سمجھ آئی تھنک ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر میرے بیہیویئر کے اندر چینج نہیں آیا اور یہ مزید خراب ہو گئے تو ریلیشن شپس ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے, پرابلم میں آ جائیں گے اور میرا اسٹریس مزید بڑھے گا. ایک بہت اچھا جملہ طریقہ, وہ کہتے ہیں مصیبت میں پریشانی ایک اور مصیبت ہے. بعض دفعہ جب اسٹریس آتا ہے پہلا افیکٹ بیہیویئر پر آتا ہے, ہم لاؤڈ ہو جاتے ہیں, ہم سامنے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم اس پر کنٹرول نہیں کریں گے ویل اینڈ اپ وتھ بگر پرابلمس. بیکاز اگر ہمارے ساتھ مطلب بڑا کمال جملے ہیں تاریخ میں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں, یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں, یتیم وہ جس کے دوست نہیں ہیں. بعض دفعہ سب سے زیادہ افیکٹ ہمارے دوستوں پر ہوتا ہے, ہم انہیں پہ جا کے اپنے بیہیویئر کو اس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹ اینڈ اپ وتھ مزری. دوستوں کو چوز کرنے کے لیے بھی تو بتایا نا کہ اچھی صحبت اختیار کرو. اچھی صحبت کا اثر بھی تو پھر آپ کے سامنے اچھا ہی آئے گا. ہم یہاں پہ بریک لے لیتی ہوں میں اس نقطے پر, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ان دا شو. ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے. جاتے جاتے وقت چونکہ اب قلیل ہے, کیسے اسٹریس کو, جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا کہ بہت سارے طریقے ہیں, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ اپنے بیہیویئرس پر کام کرنا, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور زندگی کو بہتر بنانا ہے. زندگی کو بہتر بنانے کا بھی ایک الگ اسٹریس ہے ہمیں تو, کہ کیسے, اور سب دوسروں کو دیکھے جا رہے ہیں, کمپلیکس میں آ رہے ہیں, ان سب چیزوں سے بچنا کیسے؟ آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ آپ اگر آج اپنے کل سے بہتر ہیں تو آپ صحیح جگہ پہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر کوئی تول نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ آج کہاں پہ اور کل کدھر تھے. تو آئی تھنک وہ بہترین عمل ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ زندگی میں کسی کو اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کرو, بلکہ اپنی جرنی دیکھو تم پہلے کہاں تھے. اور وہ لوگ کیا کریں جو اوپر سے نیچے آ گئے, جن کا جرنی الٹا ہو گیا, ان کو اس بات کا اسٹریس ہے. صحیح ہے. دیکھیے زندگی میں نا دو عمل ہیں, ایک تو عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے. تو یہ دونوں زندگی کا حصہ ہیں, اور آج اگر آپ اچھے ٹائم نہیں گزر رہا تو یہ یاد رکھیے یہ وقت بھی گزر جائے گا. جی سمت. آئی تھنک میں ان کی بات کو بس کیونکہ وقت کا میں تو میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ کہاں سے آئیں, بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہاں کو جا رہے ہیں. جو گزر گیا اس پہ بہت زیادہ فوکس نہ کریں, آپ یہ دیکھیں کہ مستقبل کیا ہے, آپ کرنٹ اپنے پریزنٹ پر فوکس کریں. کیونکہ جتنا زیادہ آپ ماضی پر فوکس کریں گے, ماضی میں جو غلطیاں ان سے سیکھیے ضرور, لیکن کوشش کریں اپنے حال میں اور اپنے مستقبل میں فوکس کریں تاکہ آپ پازیٹیو رہیں. تھینک یو سو مچ سمجھ, آپ نے وقت دیا. اور عروسہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بات صرف یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جب تک آپ اپنا خیال خود نہیں رکھیں گے کوئی اور نہیں رکھ سکتا. اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں. بلا وجہ چیزوں کو, اوور تھنکنگ بھی جو ہے نا بہت برا اسٹریس پیدا کر دیتی ہے. تو ہم ان چیزوں سے جب بچیں گے اور پھر وہی والی بات کہ دین سے جڑے رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کر کے رکھیں گے, تو آدھی اسٹریس تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے معاملات جب ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کے جو ہے نا وہ کاندھوں پہ وہ بوجھ چلا جاتا ہے, اور ہمارے دل سے, ہمارے کاندھوں سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے. اسی نقطے پر ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, ہم سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد